हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रेहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड आई एम रियली सॉरी मैं आपको जल्दी एपिसोड नहीं दे पाती और उसका रीज़न है बट आई एम रियली सॉरी। बट अब नावल में न्यू ट्विस्ट आने वाला है, सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलरली एपिसोड दे सकूँ और जल्द से जल्द जो है स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा सकूँ। आज के एपिसोड में आप सब लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। सो हम टाइम ज़ाया किए बगैर आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 53 एज कलम बाय रेहाम राइट्स। रात से सुबह होने वाली थी। फजर होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था, मगर एक वजूद ऐसा भी था जो रात से अब तक अपनी जगह से एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ था। मुख्तलिफ भयानक सोचों ने उसके दिमाग को जकड़ रखा था। आंखें थी कि रत जगह की वजह से सुरख और सूजी महसूस होती थी। आंसू से के थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता नहीं कौन कौन सा एहसास था। एहसास गम जो दिमाग को बेसुकूनी की लपेट में लिए हुए था। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी दुल्हन बनकर। अचानक उस वजूद के कानों में एक जानलेवा सरगोशी गूंजी थी और उसने सिसकी बढ़ते उस दुश्मन जान की सरगोशियों से जान छुड़ानी चाहिए। कुछ हकीकतें बहुत जानलेवा होती हैं जो एक हंसते बसते इंसान को बेबसी के दहाने पर ला खड़ा करती हैं, मगर क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी ऐसी ही है। अगर ये एक पल खुशियों के हंडोले में बिठाती है तो दूसरे पल गमों की हकीकत से भी रोशनास करवा देती है। एक पल में वक्त इतना अच्छा रंग दिखाता है तो दूसरे पल में उस रंग में अपनी स्याही बिखेर देता है। मगर वक्त की एक ख़ास बात है कि वो गुज़र जाता है, पर जो शख्स दिल की मसनद पर एक आला मकाम पर बैठा हुआ, उससे जान किस तरह छुड़ाई जा सकती है। कल सुबह तक वो कितनी खुश थी, दुल्हन बनी बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर रात होते ही उस जानलेवा हकीकत के आश्कार होने पर उसकी सारी खुशियाँ मट्टी में मिल चुकी थी। मिनाल ने अपने अकड़ते वजूद को जुम्बिश देते बेड पर करवट के बिल लेटी थी कि अचानक फिर से एक सरगोशी ने उसका पीछा किया था। निकाह मुबारक मेरी जाना। उसे अपने कानों पर एक पुरहदत जानी पहचानी सांसों की तपिश महसूस हुई थी। वो एकदम लेटे से उठ बैठी और अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए और हाजियानी चीखते हुए उन सरगोशियों को दबाना चाहा। मुझे तुमसे नफरत है आहान खानज़ादा, तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। मेरे बाप के कातिल को अपने घर में खुश आमदीद कहकर कोई तुम्हें मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जिद थी। तुम कभी नहीं जान सकते मेरी तकलीफ़। तुम अपने बाबा के लिए किस तरह रोती हूँ, किस तरह उनकी आगोश में सिमटने के लिए तड़पती हूँ। वो चीखें मारते हुए, आंसू बहाते हुए अपनी फर्जी नफरत का इजहार कर रही थी। उसका दिमाग इस वक्त उसे ये कहने के लिए मजबूर कर रहा था, मगर दिल था कि उस शख्स की गवाही दे रहा था। उसके मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करवा रहा था। वो लम्स जो रूह के साथ साथ वजूद पर भी अपनी छाप छोड़ चुका था, मगर वो इस वक्त अपने दिल की नहीं सुन रही थी। वो ना चाहते हुए भी दिल की पुकारों को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर कब तक। अभी कुछ टाइम ही तो गुजरा था जब उसने अपने लबों का लम्स उसकी
پیشانی اس کے ہونٹوں پر، اس کی دھڑکنوں پر چھوڑا تھا۔ منال نے بے اختیار اپنی ایک دھڑکن کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ دل کے مقام پر ابھی بھی اس دشمن جان کے دانتوں کے وار جوں کے توں تھے۔ تم تو اندر سے اور بھی خوبصورت ہو میری جانا۔ اس شخص کی ایک اور بے باک بات نے اسے ستایا تھا۔ وہ لبوں سے نفرت کا پرچار کر رہی تھی، مگر اس وجود کا کیا کرتی جو اس شخص کی قربت میں بھیگنا چاہتا تھا؟ اس آنکھوں کا کیا کرتی جو صرف اس شخص کو ہی دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور مرد بھی وہ اب اس کا شوہر تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی نفرت کا ڈونگ نچاتی، مگر جذبے اب بدلنے والے نہیں تھے۔ نفرت کے نہیں، محبت کے۔ مگر ایک پختہ فیصلہ تھا جو اس وقت منال شال لے چکی تھی۔ دل چاہے جتنا بھی اس شخص کو مانگتا، مگر اب تو کبھی اس شخص کی نہیں ہوگی۔ دل فیصلے پر مہر لگ چکی تھی، مگر کون جانے کہ یہ فیصلہ کتنی دیر تک ٹکتا تھا۔ اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، یہ وہ خود نہیں جانتی تھی، اور ہم جو سوچتے ہیں قسمت اس کے برعکس ہمیں دیتی ہے۔ منال شاہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہونے والا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ لے چکی تھی، مگر کیا قسمت کا بھی یہی فیصلہ تھا؟ پاس کھڑا اس کا بخت اس پر مسکرایا تھا۔ تقریباً 8 بجے کے قریب ہالے کی آنکھ کھلی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی ہالے نے اپنے بیڈ کی دوسری سائیڈ دیکھا، جو ہنوز رات کی طرح خالی تھی۔ وہ فجر تک ایان کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ہالے بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ کل ولیمے کے دوران اس کی بے قراریاں چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، اور پھر رات بھر اس کا کمرے میں نہ آنا اسے شیشپنج میں مبتلا کر چکا تھا۔ فجر کی اذان سنتے ہی اس نے نماز ادا کی، اور پھر کچھ آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند اسی وقت اس پر غالب ہو چکی تھی۔ کچھ فنکشن کی تھکاوٹ اور پھر رات بھر ایان کا انتظار کرتے اس کا جسم تھکن سے چور تھا، اور ابھی وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، اور ایان ابھی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی اسے فون کر کے خیریت معلوم کرنے ہی والی تھی کہ اس کے مخصوص قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ ایان کمرے میں آتا دروازہ بند کر رہا تھا۔ ہالے نے اس کی حالت پر غور کیا۔ وہ ابھی بھی رات والے ٹکسیڈو میں ہی تھا، فرق بس اتنا تھا کوٹ کو اپنے بائیں بازو پر رکھے ہوئے تھا، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، نقوش ستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہالے پر ایک سپاٹ نگاہ ڈالتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے کی غرض سے بڑھا تھا۔ ہالے کو کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی ایان کی طرف بڑھی۔ ایان، آپ رات سے کہاں تھے، اور ابھی اس حالت میں؟ ہالے اپنا سوال ادھورا چھوڑتے 2 قدم کی دوری پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ ایان اس کی آواز سنتے رکا تھا، مگر اپنا رخ ابھی بھی نہیں پلٹا تھا۔ میں اس وقت تمہارے سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مجھے فریش ہو کر ہسپتال پہنچنا ہے۔ ایان نے مڑتے ہوئے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے بے رخی سے جواب دیا، اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ ہسپتال کا نام سنتے ہالے ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ ہسپتال کا نام سنتے ہالے ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ اسے کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ایان کا اس قدر سرد انداز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ پاس رکھے صوفے پر ڈھا سی گئی۔ ایان نہا کر ٹاول کندھوں پر رکھے واش روم سے باہر نکل کر جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو باہر نکلتے دیکھ ہالے جلدی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ خان، کیا ہوا ہے، اور آپ کس لیے ہاسپٹل جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہالے نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑنا چاہا تھا، جب ایان بے رخی سے اس کا بازو
چٹکتے وارڈروب سے پینٹ شرٹ نکالتا وہیں پر زیب تن کرنے لگا تھا، جبکہ ہالے اس کو اس حالت میں دیکھ کر شرم سے سرخ پڑتے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ اس کی اتنی بے رخی پر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بار بار علیان خان کا چہرہ ایان کی نظروں میں گھوم رہا تھا، ان کا بدن آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ ان کی اس حالت پر ایان کا دل اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ ان کا خیال آتے ہی ایان خانزادہ کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ خان حالے نے اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہی اسے پکارا تھا۔ اس کی پکار پر ایان نے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو کہ اب تمہارے سرہانے ہی بیٹھا رہوں؟ تمہیں میرے دکھ درد سے کیا؟ صحیح کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف اپنی ہی ہوتی ہے، جتنی مرضی محبت کر لو کوئی آپ کا درد نہیں سمجھ سکتا۔ ایان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے درستگی سے کہا تھا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کیا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے احساس ہے آپ کے درد کا، لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ حالے نے اس کے غصے پر بھی اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے نرمی سے پوچھا تھا۔ اگر تمہیں میرے درد کا احساس ہوتا تو یوں 10 بجے تک کمرے میں ہی نہ بیٹھی رہتی، باہر نکلتی اور پتہ کرتی کہ میں کیوں نہیں آئی۔ یہ تمہارا پہلا دن تو نہیں تھا اس حویلی میں کہ تمہیں شرم آ رہی ہو؟ ایان مٹھی بند کرتا وارڈروب پر زور سے مارتا چلایا تھا۔ اس کی دہاڑ پر حالے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کو سہمتے دیکھ ایان اپنے غصے پر قابو پاتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ حالے بے بسی سے زمین پر بیٹھتی رونے لگی تھی۔ ایان تیزی سے علیان خان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ علیان خان دنیا جہاں سے بے خبر غنودگی کی حالت میں بیڈ پر پڑا تھا۔ ایان جلدی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا تھا۔ بابا اٹھیں، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ ان کے گال کو تھپ تھپاتے ایان نے بے بسی سے کہا تھا۔ ان کی یہ حالت اس کو بری طرح توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو تو کھو چکا تھا، لیکن باپ کو کھونے کی اس میں سکت نہ رہی تھی۔ ان کو ہوش نہ کرتے دیکھ ایان نے جلدی سے ان کو اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ حویلی میں اس وقت کوئی بھی مرد نہیں تھا، سب عورتیں بھی اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ حالے جو ایان کی تلاش میں نیچے آئی تھی، اس کے بازوؤں میں علیان خان کو بے ہوش دیکھ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ایان کیا ہوا ہے بابا کو؟ حالے پھر سے روتی ایان کے ساتھ قدم ملاتی بولی تھی۔ اس کی حالت دیکھ ایان کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اس پر آلریڈی بہت غصہ کر چکا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولو اور تم پیچھے بابا کے ساتھ بیٹھو گی۔ ایان نے اس کو نرمی سے جواب دیتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کو کہا تھا۔ حالے جلدی سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھی تھی، جب ایان نے علیان خان کو پچھلی سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ زن سے گاڑی باہر کی طرف بگا لے گیا تھا۔ ایان جیسے ہی علیان خان کو بازوؤں میں بھرے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا تو سب اس کو دیکھ جلدی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ سب ایک آواز ہو کر پوچھا تھا، جب ایان اپنے آنسوؤں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے جلدی سے نرس کو اسٹریچر لانے کو بولا تھا۔ جیسے ہی ایان نے ان کو اسٹریچر پر لٹایا تھا تو ان کو جلدی سے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ ان کو ایمرجنسی روم میں لے جاتے دیکھ ایان کی ساری ہمت ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جلدی سے احان خانزادہ کے کندھے پر سرکتا مضبوطی سے اس کے گرد احصار بنا گیا تھا۔ لالا بابا، ایان نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پکارا تھا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوتا، ہمت کرو۔ احان نے بھی اس کے گرد احصار مضبوط کرتے اس کو تسلی دی تھی۔ ارشمان اور فجر کی گاڑی حویلی میں آ کر رکی تھی۔ جب ارشمان نے گاڑی سے
اترتے فجر کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے ہاتھ دیا تھا۔ آئیے میم، یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشمان نے سر کو نیچے کی طرف جھکاتے دلکشی سے فجر کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر نکالا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر فجر گردن پیچھے کو پھینکتی ہنسی تھی۔ قربان جاؤں میں اس ہنسی پر، اگر تم یوں ہی ہنستی رہو تو میں تو کبھی بھی اپنا سر نہ اٹھاؤں۔ ارشمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے نزدیک کیا تھا۔ تھوڑی سی شرم کریں، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ فجر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اپنی حق حلال کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ارشمان نے اس کے ہی انداز میں سرگوشی کرتے اس کے کان کے لو کو دانتوں میں دبایا تھا۔ اس کی جسارت پر فجر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کے کانوں کے لو کو سرخ پڑتے دیکھ ارشمان کو شرارت سوجی تھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج یہاں پر بھی فرینچ کس ٹرائی کی جائے۔ ارشمان نے اس کو اور نزدیک کرتے ایک ہاتھ سے بے باک انداز میں اس کے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر فجر نے جلدی سے اس کو دھکا دیتے غصے سے گورا تھا، لیکن ارشمان بے شرموں کی طرح اسے دانت دکھاتا بے باک اشارے کر رہا تھا، جس پر فجر پیر پٹکتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ارے جانے من کدھر جا رہی ہو، اپنی اس خادم کو بھی لیتی جاؤ۔ ارشمان کہکا لگاتا اس کے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ فجر تیز تیز قدموں سے چلتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی جب ارشمان نے ایک جست میں اس کے پاس پہنچتے بازو سے پکڑا تھا۔ میری جان، پہلی بات تو آہستہ چلو، اپنی حالت کا ذرا خیال کرو، اور دوسرا ہمیں پہلے دادا جان سے ملنا ہے، شاید آپ بھول رہی ہوں۔ ویسے حیرت کی بات ہے 2 بج رہے ہیں اور یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ارشمان نے حویلی کو چاروں طرف دیکھتے متجسس لہجے میں کہا تھا، انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پر فجر نے بھی چاروں طرف دیکھتے حیرت سے کندھے اچکائے تھے۔ چلو ہم دادا جان کے کمرے میں چلتے۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے آغا خان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دونوں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، سب کو وہاں پر برجمان دیکھ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، دونوں نے سب کو سلام کیا تھا، جس پر سب نے باری باری ان کو پاس بلاتے سر پر پیار دیا تھا۔ ان سب کے اترے چہرے دیکھ ارشمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ احساس آغا خان کو دیکھتے ہی سچ ثابت ہوا تھا۔ ارشی ہمارا فضیلہ، آغا خان نے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ دادا جان، کیا ہوا ہے آنے کو؟ ارشمان ان کی بھیگی آواز پر پریشانی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے جیسے آغا خان بتاتے جا رہے تھے، ارشمان کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی آنی اور چاچا کے بارے میں سن کر فجر اور ارشمان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، ارشمان جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فجر بھی اس کی طرف لپکی تھی جب نگہت بیگم نے آگے بڑھتے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میری جان، وہ اس وقت بہت تیز ڈرائیونگ کرے گا، تمہارا اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں۔ دونوں کو ڈسچارج مل رہا ہے، وہ جلد ہی گھر آ جائیں گے۔ تمہاری حالت اس طرح کی بالکل بھی نہیں کہ تم تیز ڈرائیونگ سے سفر کر سکو۔ نگہت اسے پیار سے سمجھاتے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ فجر ان کی بات پر دل ہی دل میں دعائے خیر کرتی رونے لگی تھی۔ کون جانتا تھا جو حویلی کل خوشیوں کے سماں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت دکھوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ آلیان خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، 2 گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا تھا۔ ایان اس وقت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ میں واپس لندن جانا چاہتا ہوں، آلیان خان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا مجھ پر ترس نہیں آ رہا کہ میرا کیا ہوگا آپ کے بغیر؟ ایان نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ تو اس کی بات پر آلیان خان ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ بہت بے درد ہیں، ان کو
مسکراتے دیکھ ایان نے ان کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے کہا تھا، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں واپس؟ اب تو آپ اپنا سارا بزنس بھی یہاں پر سیٹ کر چکے ہیں۔ ایان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جس پر آلیان خان نے نظریں چرائی تھیں۔ ایان بہت اچھے سے جانتا تھا یہ نظریں کیوں چرائی جا رہی ہیں۔ بابا، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں ایک دفعہ کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کو آپ کی محبت دوبارہ مل جائے۔ ایان نے ان کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا تھا، نہیں ایان، وہ کبھی نہیں مانے کہ میں یہ بات جانتا ہوں، اور اگر میں یہاں پر رہا تو مجھے لگتا ہے میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے لیے جینا چاہتا ہوں، تمہاری خوشیاں دیکھنے کے لیے جینا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ عرصہ میں واپس لندن میں گزارنا چاہتا ہوں، اور تمہارے بھی تو آخری سیمسٹر چل رہے ہیں، تم تو یہاں آ کر بالکل بھول ہی گئے ہو۔ دل کی بات بیٹی کے سامنے عیاں ہو چکی تھی، اس لیے آلیان خان نے کوئی بھی بات چھپائے بغیر کہا تھا، لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں بابا آپ کے لیے۔ ایان نے اپنی بات پر زور دیا تھا، ایان تم نہیں جانتے، یہ محبتوں کا معاملہ شادیوں پر نہیں، یہ سب دلوں پر ہے۔ میں نے تو دن رات اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنی جلدی خوشیوں سے محروم ہو گئی، اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کو نہ پا لینے کی وجہ سے میری یہ حالت ہے؟ نہیں میری جان، یہ تو اس کے درد اور تکلیف میں ہونے کی وجہ سے۔ میں تو اس کو دیکھ کر بھی جی رہا تھا، جب اس کو دیکھ نہیں پاتا تھا اس کو سوچ کر بھی جی رہا تھا، لیکن یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ کے لیے اس دنیا میں نہیں، وہ اس کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ آلیان خان کی آنکھوں سے آنسو بہتا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، انہوں نے راستہ بدلنا چاہا تھا، لیکن یہ تو اوپر والے کی ذات پر نربھر ہے، کیا ہمارے مستقبل میں کیا ہے۔ بے شک ہم جتنے بھی منصوبے باندھ لے، ارادے کر لے، لیکن اوپر والی ذات کا ارادہ زندگیوں میں پورا ہوتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا جنون دشتے جنون بننے والا تھا۔ منال شام کو اپنے کمرے سے نکلی تھی، اس کے پاؤں لڑکھڑائے تھے، بھوک اور رونے کی وجہ سے اس کی حالت نڈال تھی۔ وہ اپنی باری ہوتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی تھی، لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کاظم شاہ اور شازمہ بیگم ہاسپٹل میں تھے، انہوں نے کافی دیر منال کو دروازہ کھولنے کے لیے منایا تھا، لیکن پہلے تو وہ غم اور غصے کی حالت میں پڑی رہی، لیکن بعد میں وہ سو گئی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر باہر آئی تھی اور کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، وہاں پر بھی سناٹا چھایا ہوا تھا، چولہا ٹھنڈا تھا۔ منال نے باری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے کھانے کو کچھ تلاشنے لگی تھی، جب اسے ایک کیبنٹ سے ڈبل روٹی کا پیکٹ ملا تھا۔ وہ جلدی سے سوکھی ڈبل روٹی کی حلق میں اتارنے لگی تھی۔ دل اتنا بھاری تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منال یوں ہی سوکھی ڈبل روٹی کھا رہی تھی جب اس کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ منال نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وصال شاہ نے اس کی طرف دیکھتے سوال پوچھا تھا۔ ہاں، منال نے ہاں میں سر ہلاتے دوبارہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کی ہو ویسے۔ چاچی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم یہاں پر مزے سے ڈبل روٹی ٹھوس رہی ہو۔ وصال شاہ نے اس کو بے فکری سے ڈبل روٹی کھاتے دیکھ طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ڈبل روٹی منال کے حلق میں پھنسی تھی۔ منال نے آنکھیں بڑی کرتے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بولا ہے تم نے؟ کدھر ہے اماں؟ منال کے لیے نوالہ نگلنا مشکل ہوا تھا، وہ اپنے سینے کو مسلتی بولی تھی، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور ان کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ڈائگنائز ہوا ہے۔ وصال نے بے فکری سے کندھے اچکاتے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ جو بات اس نے بے پرواہی میں کہی ہے اس نے کسی کی سانسیں کھینچ لی ہیں۔ منال کے پاؤں جو چھالوں کی وجہ سے سوج چکے تھے اب ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ اس کے جسم سے کاٹ لیے گئے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، منال نے سر کو جھٹکتے کہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی تک ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں
ہوئی کہ میں تم سے مذاق کرتا پھروں؟ وصال شاہ نے اس کی حالت پر غور کرتے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ وصال شاہ جو بہت ہی ہمدرد اور دوسروں کی تکلیف میں خود گھل جانے والا تھا، وہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جس کو اب کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ محبت کے بھی کئی روپ ہوتے ہیں، کسی کو سنوار دیتی ہے، کسی کو بگاڑ دیتی ہے، کسی کو سمیٹ لیتی ہے اور کسی کو بخیر دیتی ہے۔ یہی حالت وصال شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بگڑ گیا تھا، وہ بکھر گیا تھا، اس کو سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ منال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جیسے ہی وصال شاہ جانے کے لیے مڑا تھا، منال کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت خان حویلی میں ہے اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وصال شاہ نے منہ موڑے بغیر کہا تھا۔ پلیز وصال، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں ایک قدم بھی نہیں چل سکوں گی۔ تم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہوگے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ منال بے بسی کی انتہا پر خود کو محسوس کرتی بولی تھی، جبکہ اس کی محبت والی بات پر وصال شاہ کی نظروں میں فجر کا چہرہ گما تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، جلدی آؤ۔ یہ بولتے ہی وصال شاہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ منال اپنے پاؤں کو گھسیٹتی ہر ممکن کوشش کرتی تیزی سے باہر کی طرف گئی تھی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو کیسی لگی۔